अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज 17वां पारा शुरू हो रहा है और इसका नाम दिया गया है इसकी पहली आयत के दो अल्फाज से, इख्तरब लिन्नासी। जुमला आयत ये है, पूरी आयत मुकम्मल ये है, इख्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिज़ून। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। थोड़ी देर इंटरेक्शन के लिए सुनने तमाम काबिल एहतराम सुनने वालों के लिए ज़रा जहनों पर ज़ोर दीजिए कि ये आयत जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, ये किस सूरे में है। इसलिए कि हर 12 रबीउल अव्वल को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों में इसके बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं। जुमा की तकरीरों में, आम मकामात पर बड़े बड़े जलसों में यह आयत बहुत लहक लहक के हमारे मौलवी हज़रात मुक़र्रीन दोहराते हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए किस सूरे में होगा ये इस सूरे को जिसमें ये आयत मौजूद है, मैंने सीरतिन कुरान की सीरीज़ में मक्का मुकर्रमा की तबलीगी ज़िंदगी के 10वें साल लिया है। और आप जानते हैं कि 10वां साल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा रंज व गम का साल था और इस साल को आपने नाम दिया था आमुल हुज़्न, गम का साल। इसलिए कि इस साल पहले हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, फिर कुछ वक्फ़े के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को गम का साल क़रार दिया। अभी इस गम से फ़ारिग़ होकर 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाने वाले हैं और अल्लाह का इल्म ये बता रहा है कि ताइफ में आपके साथ कैसा बुरा सलूक किया जाएगा। लिहाजा सीरतिन कुरान की तरतीब में मैंने एहतियातन इस सूरे को पहले लिया और इसकी आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना मकाम और मर्तबा वाज़े हो गया। अल्लाह अगर रब्बुल आलमीन है तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके भेजे हुए फ़रिश्ता नुमाइंदा हैं और आपको अल्लाह ताला ने खिताब दिया है रहमतुल लिल आलमीन। अब वहाँ के लोगों का जो सलूक आपके साथ होगा, आप क्या करेंगे, अब आप ख़ुद सोचिए। इसलिए कि आप तो जहान वालों के लिए रहमत बना कर भेजे गए हैं। अल्लाह ताला इस सूरे में फरमा रहा है, चलिए आइए, सूरे का नाम आपने जहनों में आ गया होगा आपका। ये सूरा है सूरतुल अंबिया। इसमें बहुत सारे नबियों की बात की गई है और ये एक तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला तरबियत फरमा रहा है कि आपसे पहले जो अंबिया आए उनके साथ दुनिया वालों ने क्या सलूक किया। जाइए सूरे में मुख्तसर जायज़ा लेकर देखें। तवील सूरा है, 112 आयतों पर मुश्तमिल है। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। उनके पास जो ताज़ा नसीहत उनके रब की तरफ से आती है वो लोग तकल्लुफ़ के साथ सुनते हैं, लेकिन और हमेशा खेल कूद में पड़े रहते हैं, दूसरी ही दुनियादारी की फ़िक्रों में मुनहमिक रहते हैं। और ये जब जालिम आपस में मिलते हैं तो सरगोशियाँ करते हैं, क्या हो गया भाई, ये साहब जो तुम जैसे, हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, क्या ये तुम जैसे बशर नहीं हैं। अफ़तातून अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून, और फिर तुम
ایک بشر جو کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے پاس سے کلام آ رہا ہے، کیا اس کے سحر کے جادو میں پھنس کے رہ جاؤ گے؟ اور ہر نبی نے یہی جواب دیا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب ہر بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین کی ہے، وہ سمیع ہے، علیم ہے۔ لیکن لوگ اس پر تبصرے کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم جو کلام پیش کر رہے ہو، قالوا اضغاث احلامی بل افتراہ بل ہوا شاعر، یہ پرانگندہ خواب ہیں جو تم دیکھتے ہو اور اس خواب کی باتیں ہم سے بیان کرتے ہو، یہ تمہاری من گھڑت ہے، بلکہ یہ صاحب شاعر ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ، کما ارسل الماولون، جو آپ سے پہلے کے رسولوں نے نشانیاں دے کر بھیجی گئی تھی۔ جواب میں اللہ فرما رہا ہے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اور جب ہم نے بھیجے تھے رسولوں کو اور ان کے ساتھ معجزے، جب قوم ایمان نہیں لائی تو ہم نے ان کو ہلاک بھی کر دیا۔ کیا یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے قبل بھی جو نبی بنا کر بھیجے ہیں وہ صرف مردوں میں بھیجے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں جانتے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم، اہل کتاب لوگوں سے پوچھو، اور یہ بھی ان کو بتا دیجئے، وما جعلناکم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کو اور آپ کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا کہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ضرورت نہ ہو، اور نہ ہی وہ سدا ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، دنیا والوں کو بتائیے کہ ایک ہم نے ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں اے لوگوں، قیامت تک پیدا ہونے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اس میں تمہارا ذکر ہے، اگر تم اس کو مان لو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ تم سے پہلے کی بے شمار بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جب ان پر عذاب آیا تو پھر ان کی زبانوں سے یہی نکلا کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، لیکن ہم نے ان بستیوں کو کھلیان کر دیا، زندگی کا کوئی شرارہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے یہ کائنات تفریح کے لیے تخلیق کی ہے؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے دل لگی کے لیے بنائے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم انسان جیسا باشعور مخلوق تخلیق نہیں کرتے۔ اگر ہم کو ایسا ہی کرنا ہوتا، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم کو کھلونا ہی بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، باطل پر حق کی چوٹ لگائیں اور اس کو مٹا دیں، اور یہی بات تمہارے لیے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو دنیا میں جنگ چل رہی ہے، لوگ دنیاوی مسائل، مشاکل، مصیبتیں، آسمانی آفات جب آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے، خود بخود۔ نیچر کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی چلانے والا بنانے والا نہیں ہے، نہیں، دراصل یہ خیر و شر کی جنگ ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ ہے خیر و باطل کی یہ جنگ چل رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ آسمان و زمینوں میں جو مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی، حکم عدولی نہیں کرتے، نہ وہ اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتے ہیں کہ ہم کو اتنی عبادت کیوں دی گئی۔ وہ بنائے گئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پھر ان سے پوچھ رہا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک کے علاوہ صرف دو خدا ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو دونوں اپنی اپنی مرضی چلانے کے لیے کائنات میں لڑ پڑتے اور زمین و آسمانوں کا نظام بگڑ جاتا، جبکہ کروڑوں سال سے یہ کائنات اپنی رفتار پر فضا میں گھوم رہی ہے اور اس کو سنبھالنے والا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ رب عرش کا مالک جو ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں ان پر ہم نے وحی کی تھی، اور وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی لائق پرستش اور حکم ماننے کے قابل نہیں ہے، لہذا تم میری غلامی کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا اپنا، پاک ہے وہ ذات، بل عباد مکرم، تم جنہیں اللہ کا بیٹا، بھائی، باپ، ماں کہہ رہے ہو، وہ سب اللہ کے غلام، عباد جمع عبد کی جمع، عباد مکرم، یہ بڑے معزز ہیں، انہیں عزت دی گئی ہے۔ کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ سفارش سننے کے لیے تیار ہو۔ اب یہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کائنات کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا کہ اس سے کائنات پیدا ہوئی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھی، ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز تخلیق کی۔ آج کائنات میں جو چیزیں حیات رکھتی ہیں ان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، اور لیٹسٹ سائنس نے ہمارے سامنے اس حقیقت کی تصدیق کر دی ہے۔ جو چیز حقیقت تھی سائنس آج کے دور میں معلوم ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن، چاند و سورج کو پیدا کیا ہے، اسی کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور ساری مخلوقات ایک فضا میں گھوم رہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، افئن مت، اگر آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو موت آ گئی، فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ مکے کے اس دور میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے، اور اسلام دشمنوں کو بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں رہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو ان کا بھیجنے والا رب ہے، خدا ہے، اللہ ہے، وہ ہمیشہ حی ہے، قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون زندگی بنا دیا ہے، قانون فطرت بنا دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کس زندگی کے رکھنے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑا لیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے؟ حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب رحمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی نصیحتوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ ایسے خدا رکھتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے؟ وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، مجھے وحی کی بنیاد پر میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، مگر بہرے پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ یہاں کچھ پیغمبروں کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور اس سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے بارے میں فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بڑا بابرکت کلام آپ پر نازل کیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو پیدا تو کیا تھا ایک ایسی بستی میں جہاں شرک میں سر سے پیر تک ڈوبی ہوئی تھی، اور ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام کا باپ شاہی مندر کا پجاری تھا، پروہت تھا، پنڈت تھا، نام آزر ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں تراش کرتا، لوگ پیسے دے کر خرید کے لے جاتے۔ جب شعور کی حدوں میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور قوم سے سوال کیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے گھروں کو، مندروں کو لے جا کے رکھتے ہو، اور اس کے بعد میں پھر انہی کو خدا سمجھ کے ان کے آگے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہو۔
سارے لوگوں کا جواب ایک ہی تھا، قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، چاہے تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے کیوں نہ ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کیا تم اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہو یا تم ہم سے مذاق دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم، اس رب کی قسم جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری غیر موجودگی میں ان تمہارے پتھر کے بتوں کی میں خبر لوں گا، اور آخرکار ایک دن موقع مل گیا، کوئی نیشنل ڈے اس قوم کا تھا، وہ پورے نکل کر بستی کے باہر عید منانے کے لیے، تہوار منانے کے لیے چلے گئے۔ موقع کو غنیمت جان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا اور شاہی مندر میں گھس گئے۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا بت وہاں رکھا تھا۔ انہوں نے پہلے تو کچھ سوالات کیے، افتاکلون، تمہارے سامنے تازہ پھل ہیں، کھانا پینے کا سامان ہے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ افتنطقون، مجھ سے بات نہیں کرتے، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ افتسمعون، کیوں نہیں سنتے میری بات کو؟ جب احساس یعنی حجت کے طور پر قائم ہو گیا کہ نہ یہ بت، مٹی کے پتھر کے بت، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہاں سے نکل کر وہ اپنے گھر ہتھوڑے کو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا اور نکل کر گھر آ گئے۔ اب جب نیشنل ان کا تہوار ختم ہوا، سارے لوگ پلٹ کر آئے۔ اب جتنے مندر، شاہی مندر کے پروہت تھے، وہ سب مندر کو پہنچے تو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ ان کے ہمارے خدا، ان کے منہ سے نکلا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے خداؤں کے یہ ساتھ یہ سلوک کیا، وہ تو بڑا، جو بھی کرنے والا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ ان کو یہ شعور نہیں۔ دیکھیے جب ایک بار سوچ کا رخ غلط ہو جاتا ہے تو ہمیشہ آدمی اسی ڈگر پر چلا جاتا ہے، وہ صحیح راستے پر آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ان کے ذہن یہ سوچنے سے قاصر تھے، وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے خدا ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو یہ ہم کو کیسے بچائیں گے؟ لیکن ان کا چونکہ ذہن ایک ون وے ٹریفک میں چل رہا ہے، ان کو نقصان کس نے پہنچا؟ وہ شخص ظالم ہے۔ تو آپس میں کہنے لگے، چونکہ شاہی پنڈت کا بیٹا ہے، نام نہیں لے سکتے، ہم نے سنا ہے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ کوئی ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ شاید ایسی باتیں کرتا ہے، شاید اس نے کیا ہو، تو بلا اس کو، فاتوا به على اعین الناس، لوگوں کے سامنے، تاکہ گواہی ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، وہاں پر بلایا گیا۔ قوم کے بڑے بڑے پنڈتوں، سرداروں نے سوال کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ، ان مورتیوں کے ساتھ تم نے یہ حشر کیا ہے؟ کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی آنکھ، کسی کا کان توڑ دیا تم نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو بڑے بت کے آگے گلے میں ہتھوڑا لٹک رہا ہے اسے پوچھو، ممکن ہے تم لوگ تو نکل کے چلے گئے نالائق، تمہارے خداؤں کو کچھ ضرورت پڑی، اور جب بڑے خدا کا کام کسی نے نہیں کیا تو بڑے خدا کو غصہ آ گیا، اس نے چھوٹے خداؤں کی پٹائی کر دی۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھو، تمہارے بڑے خدا سے، بڑے بت سے پوچھو اگر وہ بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آگے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا، لیکن پھر ضد اور ہٹ دھرمی نے ان کو آ لیا، انہوں نے اپنے سروں کو گھما کر کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہی بات تو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے، تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، سر جھکاتے ہو، منت نیاز نظر ان کے آگے مانتے ہو، جو ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے، اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون، اور ان پر بھی جن کو تم خدا کو چھوڑ کر بندگی کر رہے ہو، افلا تعقلون، اور تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ قوم نے جہالت میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا، بہت بڑی آگ دہکائی گئی جو دور دور تک کے لوگوں کو تپش اور گرمی محسوس کراتی تھی، اور آخرکار ایک جھولے میں رکھ کر بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے جب مخلوقات بنائی تو ان کی اپنی خصوصیات، پراپرٹیز رکھی، آگ کو حکم دیا
قیامت تک تیرا کام یہی ہے کہ ہر چیز جو تیرے میں ڈالی جائے اسے جلا دے۔ تو پتہ چلا کہ جلانے کا کام آگ اللہ کے حکم سے کرتی ہے، اور اگر اللہ کا دوسرا کانٹرری حکم آ جائے گا تو وہ جلانا چھوڑ دے گی۔ آخر ایسے ہی ہوا۔ اللہ نے یہاں کہا ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی تھی، اس آگ سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ نکل آئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان، اعتقاد کہ وہی معبود برحق ہے، اسی کے حکم کے بغیر کائنات کا ذرہ ہل نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بے تحاشا آگ میں کود پڑے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تم وہ ایمان تو لاؤ، اور دیکھو دنیا والے تم کو آگوں میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، آگ تمہارے لیے گلستان بن جائے گی، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تم تیار ہی نہیں ہو۔ تم اللہ کے احکام، اور ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو دانتوں سے پکڑو، اس پر چلنے کی کوشش کرو، چاہے کتنا ہی نقصان ہو، اور برے راستے سے بچو، چاہے کتنا ہی اس میں فائدہ ہو۔ لیکن تم دنیاوی معمولی سے فائدوں کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو، تو وہ ایمان کا وہ کیلیبر، وہ لیول کہاں سے آئے گا تمہارا؟ پھر اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چھیڑا گیا۔ وہ نوحًا اذ نادیٰ من قبل فاستجبنا لہ، ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ہم نے دیکھو نوح کو نبوت دے کر بھیجا تھا اپنی قوم میں، جو قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ شرک وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ جب آخری وقت آیا، تبلیغ ختم ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ وہ اذ نادیٰ من قبل، جب نوح نے پکارا علیہ السلام تو فاستجبنا لہ، ہم نے ان کا پکار کا جواب دیا، اور پھر فنجیناہ اہلہ من کرب العظیم، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو اور ایمان لانے والوں کو ہم نے طوفانی عذاب سے بچا لیا تھا۔ پھر کچھ پیغمبروں کا ذکر ہے، دو پیغمبر باپ بیٹے، دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں بادشاہ ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ دونوں پیغمبر آئے ہیں، اور بنی اسرائیل ان دونوں پیغمبروں کو پیغمبر ہی نہیں مانتی، اور انتہائی فحش، رقیق، بیہودہ قسم کے قصوں کو دونوں سے وابستہ کر کے رکھا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا محل تھا، وہ محل کی بالکنی میں کھڑے تھے، دور ایک جھوپڑی میں ایک عورت نہا رہی تھی آنگن میں، نعوذ باللہ وہ اس کے بغیر کپڑوں کے نہا رہی تھی۔ اتنی دور سے دیکھ کر داؤد علیہ السلام اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گئے، حالانکہ وہ شادی شدہ عورت تھی۔ اس کے شوہر کو داؤد علیہ السلام نے جنگ میں بھیجا، جہاں وہ مارا گیا، اور بغیر نکاح کے اس عورت کو اپنے گھر میں محل میں ڈال لیا۔ ان سے جو اولاد ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سلیمان علیہ السلام۔ اب اندازہ لگائیے، جو قوم اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے گھٹیا اور رقیق قسم کے قصے منسوب کرتی ہے، ان کے پاس نبیوں کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ آج ہم باوجود یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کی شریعت پر چلنے والے ہیں، لیکن ان کا حکم یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ ہم نام بھی نہیں جانتے ان کے، قرآن میں سے 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی شان میں رتی برابر ہمارے سے گستاخی ہوتی نہیں، اور ہم ایسے گھٹیا قسم کے واقعات کو جو ان سے منسوب کیے جاتے ہیں ان کو سرے سے نہیں مانتے ہم۔ ہمارا حال یہ، اللہ یہاں ایک قصہ بیان کر رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، دونوں باپ بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل صحیح فیصلے کا صحیح فیصلہ تھا مقدمے کا، وہ سمجھا دیا حضرت فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس کا صحیح فہم سلیمان کو دیا، حالانکہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ تو کیا داؤد علیہ السلام نے غلط فیصلہ دیا؟ ان کے سامنے جو شہادتیں تھیں، جو چیزیں تھیں، جو ان کو اللہ نے علم دیا تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا۔
اگر وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا 1 اجر دے گا، اگر وہ فیصلہ صحیح ہوگا تو 2۔ بیٹے کو 2 اجر ملے، داؤد علیہ السلام کو 1 ہی اجر ملا۔ داؤد علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ ان پر کتاب اتاری گئی، زبور، وہ اللہ کے حمد و ثنا کی کتاب تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت ترین آواز سے نوازا تھا۔ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا اللہ کے کلام کی روشنی میں کرتے تو کائنات جھوم جاتی تھی، اور ہم نے ان کی شان یہ تھی کہ ہم نے ان کو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے ان کو زرع بنانے کی صنعت یعنی انڈسٹری بنائی تھی، لوہے کے لباس پہننا جو جنگوں میں کام آتے ہیں۔ کیا تم شکریہ ادا کر؟ پھر ہم نے ان کے بیٹے کے لیے ہوا کنٹرول میں کر دی تھی کہ وہ ہوا ان کے سمندری جہازوں کو 1 مہینے کے ڈسٹنس کو 1 دن میں طے کراتی تھی۔ تو یہ تھی شان ان کی۔ اور ان کی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا کی تھی کہ شیاطین، باغی اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر وہ ان سے محنت مزدوری کا، عمارت سازی کا کام لیتے تھے۔ وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے آیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوئیں، اور ہیکل سلیمانی کا آج آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ تو یہ شیاطین سمندروں میں غوطے لگا کر وہاں سے قیمتی قسم کے موتی لا کر انہیں دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان تھی۔ اب یہاں پھر ایک پیغمبر کا ذکر آیا، اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر بنی اسرائیل کے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ جو بھی وہ واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا، لیکن ان کی شان، ان کے صبر کی کیفیت یہ تھی کہ انتہائی شدید بیماری میں، جلدی بیماری ہو گئی تھی، جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے، جن میں پیپ بھر گیا تھا، جس سے بدبو آتی تھی، لوگوں نے لے جا کر بستی کے باہر ڈال دیا۔ لیکن جب کبھی کوئی ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تو ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، ہر حالت میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اور جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا، اذ نادا ربہ، اور کیا پکارا؟ یہ نہیں پکارا کہ مالک تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، مجھے مصیبت میں کیوں ڈالا، بلکہ صرف اتنا کہا، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، وانت ارحم الراحمین۔ دیکھیے چونکہ بشری جسم ہے، گوشت پوش کا جسم ہے، تکلیف انسان کوئی ہو ایک لمٹ تک ہی برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد میں پھر اس کے منہ سے تو ہار نکل جائے گی، تکلیف کے لیے الفاظ زبان سے کلمات نکل ہی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار تو بہترین رحم فرمانے والا ہے، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فاستجبنا، یہ بار بار نادا اور فاستجبنا کے 2 لفظ آ رہے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے قرآن میں؟ لوگوں نے پکارا، اللہ فرما رہا ہے میں نے جواب دیا، فاستجبنا، ہم نے جواب دیا۔ کتنی بار آ گیا اس سورے میں، جہاں کئی پیغمبروں کا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ انبیاء، نبیوں کی جمع۔ تو اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے جن سے زندگی میں کبھی رتی برابر گناہ نہیں ہوا، میں گناہ کہہ رہا ہوں، گناہ نہیں ہوا، وہ ہر بات میں اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا یہ مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے نہیں ہیں؟ آج ہماری زبانوں پر کیا، یا علی مشکل کشا، یا پیران پیر دستگیر، یا غوث الاعظم میری مدد کیجیے، یا بابا صاحب، یا مرشد صاحب، یا پیر صاحب۔ ہم کن کن کو پکار رہے ہیں؟ ہم نے ان کو لے جا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آج بھی ہماری بات سن رہے ہیں؟ تو پھر ان کا درجہ بھی وہی ہو گیا جو اللہ کا ہے، کہ وہ بھی حی و قیوم ہے، وہ بھی سمیع ہے، سن رہا ہے، یہ بھی سن رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی مسلمانوں کو توحید کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، اللہ کی صفات جتنی معلوم کر سکتے ہیں معلوم کیجئے، پہلے ان پر اپنا یقین پختہ کیجئے، تبھی اس دین پر چل سکیں گے۔ خدا کی خدائی کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا تو پھر اللہ ہم سے شکوہ کرے گا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے قدر کہی ایسی نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر نام دیا گیا یہاں پر، وہ اسماعیل، وہ ادریس، اور ذل کفل۔ ایک پیغمبر کا اللہ نے 25 کے نام دیے، ان میں سے ایک پیغمبر کا نام تو لکھا، لیکن
تاریخ انسانی میں ریسرچ کر کے آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا یہ کس علاقے میں آئے تھے۔ ذوالکفل ہندوستان کے بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آج سے کئی صدی پہلے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک اندازہ ظاہر کیا تھا کہ یہ شاید گوتم بدھ کے بارے میں ہے کہ وہ کپل وستو کے شہزادے تھے، لیکن کچھ بعض وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے اپنی جوان بیوی کو، نومولود بیٹے کو اور سلطنت کو چھوڑ کر وہ حق کی تلاش میں نکل گئے، اور وہاں سے نکل کر وہ جب بہار گیا میں پہنچے، گیا کا علاقہ تھا، وہاں پر انہیں عرفان حاصل ہوا۔ ان کی تعلیمات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پکے توحید پرست تھے، لیکن بعد میں ان کے فالوورز نے انہی کو خدا بنا دیا۔ ذوالکفل، کفل چونکہ عربی میں پا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، پا کا جگہ فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کپل وستو کے لیے ذوالکفل کا لفظ استعمال کیا ہے، واللہ عالم۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والا جب ہم نے نوازا اس کو، لیکن وہ بگڑ کر چلا گیا، یعنی نبوت سے نوازا، انہوں نے ایک پرٹیکولر موقع تک وقت تک تبلیغ کی، اور پھر ازیوم کیا، تصور کر لیا کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، قوم کو دھمکی دے دی 3 دن میں عذاب آئے گا۔ اچھا، اب نبی کا کام یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بستی نہیں چھوڑ سکتے آپ، لیکن یونس علیہ السلام نے صرف اس ازمپشن پہ کہ میں نے دعا کی ہے اللہ اس بستی میں عذاب لائے گا، میں کیوں رہوں، نکل کر چلے گئے۔ آگے بڑھے، سمندر تھا، کشتی میں بیٹھے، سفر کے لیے آگے نکل گئے۔ یہاں یونس علیہ السلام کے پیچھے پوری قوم جمع ہوئی اور اس نے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا، تو اللہ نے کیا کیا، قوم کو بخش دیا۔ اب قوم میں کون کون تھے اندازہ لگائیے، شرابی، جواری، بدکار، قاتل، ہر قسم کے گناہ کرنے والے، برسوں سے گناہ کرنے والے، ایسی بدکار قوم کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ اور نبی نے چونکہ اللہ کا ایک حکم آنے سے پہلے وہاں سے ہجرت کرنی تھی، نبی کو پہنچا دیا مچھلی کے پیٹ میں، اور جب جیسے ہی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، ان کو احساس ہوا کہ سمتھنگ ہے، آئی ہیو ڈن سمتھنگ رانگ، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود مگر اے اللہ تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا، فاستجبنا لہ، ہزاروں فیٹ سمندر کے اندر تاریکی میں مچھلی کے پیٹ میں جو پکار کی گئی تھی، اللہ نے آسمانوں پر عرش عظیم پر سن لی اور جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس تکلیف سے انہیں نجات دی۔ اور اللہ فرما وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کی ایسی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں، تو اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے جو تکلیفیں تم پر آئیں گی ہم ان سے بچائیں گے۔ وہ ایمان کا جب تک وہ کیلیبر نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کچھ قربانیوں کو مسلمانوں سے لے گا۔ میں نے سیرت بیان کی ہے، سیرت کی دونوں کتابیں چھپ کے آئی ہیں، ان میں مدنی دور میں آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں موجود ہیں، 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں موجود ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میں کہتا ہوں آج کے 1 کروڑ مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے تو بھی ہم 1 کروڑ کو ایک پلڑے میں ڈالیں تو ایمان کا کیلیبر وہ لیول کا نہیں ہوگا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا تھے، چہیتے چچا تھے، آپ نے آپ کے حضرت حمزہ کے قاتل کو جب وہ ایمان لائے حضرت وحشی، تو ایمان تو قبول کیا، لیکن جو صدمہ دل کو لگا تھا اس کی بنیاد پر کیا کہا، میں تمہارے اسلام کو قبول کرتا ہوں لیکن آج کے بعد میرے نظروں کے سامنے نہیں آنا، تمہیں دیکھتا ہوں تو میں نے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ بتائیے۔ پھر پیغمبر کا ذکر ہوا، زکریا اذ نادی ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رب کو پکارا، اور کیا دعا کی، ربی لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اولاد دی۔ یعنی ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، بابا صاحب پیر صاحب کے پاس، حاجی صاحب کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے ان کو جواب دی، وہ وہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔
ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا پھر آج تک وہ لوگ لوٹ کے نہیں آ سکے، اور وہ وقت قریب ہے جب یاجوج ماجوج حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نکل کر آئیں گے. وہ کہاں پر ہیں نہیں معلوم، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے اور پھر ان کا حساب وہ پوری دنیا کے نظام کو تتر بتر کریں گے. قیامت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا؟ جس آسمان کو تم ناقابل، ابھی تمہارے ریسرچ میں معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے کہ وہ آسمان کتنی دور ہے، نمبر 1. نمبر 2، آسمان کس میٹیریل سے بنا ہے وہ نہیں معلوم ہوگا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم جیسا کاغذ کو موڑتے ہیں، رول بناتے ہیں، قیامت کے دن آسمانوں کو ہم اپنے ہاتھوں پہ رولیں گے، اس کو موڑ کے لپیٹ دیں گے، اور پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا آ گئے تم سب ہماری طرف جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اور پھر آیت آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 107. کتنے تعجب کی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ آیت ہر سال ہم بار بار جلسوں میں تقریروں میں سنتے ہیں، قرآن کے تلاوت کے دوران پڑھتے ہیں، بڑے بڑے بینرز اس کے دیکھتے ہیں، اور کتنے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کی یہ لیے خاص آیت اور یہ مقام و مرتبہ جو اللہ نے رحمت للعالمین کا دیا ہے وہ کس سورے میں ہے. اس سے نبی سے محبت کا پتہ چلتا ہے کہ کس لیول کی محبت ہے. قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما یوحی الی انما الہکم واحد. یہ نبی نہ ہم کو سائنس سکھانے آئے تھے، نہ ٹیکنالوجی سکھانے آئے تھے، وہ علم اخلاقیات کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے کہ آپس میں اخلاقیات برتو، زمین کے نظام کو بحال کرو، سکون عدل انصاف کے ذریعے بھر دو، ہیومن رائٹس دو، اور ہمیشہ یہ جان کر رکھو تمہارا بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہی ہے. سورہ انبیاء ختم ہوا. سورہ حج کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلی 24 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں مکہ مکرمہ میں 11ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، زخمی ہوئے، وہاں کے لوگوں نے بدترین سلوک کیا، مکے سے باہر آ کر ٹھہر گئے. مکے میں داخلہ آپ کا انٹری ویزا منع تھا، اور آپ کو ایک کافر کی پناہ، مشرک سردار کی پناہ لینی پڑی، مطعم بن عدی کی. اس نے پناہ دی، اپنے بیٹوں کے ساتھ اسلحہ لگا کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبادی کے پہاڑ سے لے کر مکے میں داخل ہوا، حرم کے پاس جا کر کہا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے. بڑے بڑے سرداروں نے پوچھا کیا تم نے بھی محمد کا دین اختیار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں نے پناہ دی ہے. اب اس سردار کی مکے میں روب داب کا اندازہ لگائی کہ تمام اتنے سرداروں نے مل کر یہ جواب دیا تمہاری پناہ کا لحاظ کیا جائے گا. دراصل حالات کے تحت غیر مسلموں کی مدد دی جا سکتی ہے، ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے. اور اس وقت ایسے موقع پر 11ویں سال جب حج کا موقع قریب آنے والا تھا، اللہ نے صرف سورہ نازل کیا، سورۃ الحج. ابتدائی 24 آیتوں میں حج کا رتی برابر ذکر نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی ناراضگی سے بچو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بہت بڑی چیز ہوگی. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس دن کا عذاب و شدت ایسی ہوگی. لوگ اللہ کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہیں بغیر علم کے، اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں. دراصل تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا کیا علم آ گیا ہے، ہر بات پہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، اللہ کہاں ہیں، جبریل کیسے ہیں، ہم کو کیوں نہیں دکھتے، یہ تم بار بار یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہو، کہاں ٹھہرے ہوئے، ہم نے تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی روشنی میں زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، اب ہمارے راکٹس تو مریخ جا رہے ہیں، کہاں ہیں بھائی اس زمین پر؟ تم کہتے ہو کہ ذوالقرنین نے ایک بڑی دیوار بنائی، لوہے کی دیوار، ہم کو نظر کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے اگر نظروں سے پوشیدہ کر رکھا ہو تو تم کون ہو بھائی تلاش کرنے والے؟ اور ایک وقت آئے گا وہ نکل کر آ جائیں گے. اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ تمہیں زندہ
دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اب آؤ ہم تمہیں تمہاری اصلی تخلیق بتاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے گائنالوجی کا پورا علم دیا گیا آپ کے بچے کی تخلیق ہوتی کیسا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلے انسان کو مٹی سے بنا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، ایک گندے پانی سے جو ہر نوجوان مرد اور عورت کے جسم سے خارج ہوتے رہتا ہے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اس سے پھر ہم نے خون کی بوند بنائی، ثم من مضغہ، اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، مخلقۃ غیر مخلقۃ، اس میں شکل والا بھی تھا بغیر شکل والا بھی تھا، اور ایک وقت مقرر وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحموں میں، ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے ان کی تخلیق کی، ماں نشاء، جیسے ہم نے چاہا بنایا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے، ثم نخرجکم طفلا، اور وہاں سے بچے کی شکل میں نکال کر لائے۔ یہ پوری تخلیق کو دنیا پوری ترتیب کوئی بتا سکتا ہے؟ بلکہ ان امانت داری ایمانداری کے ساتھ جنہوں نے ان آیتوں کا غیر مسلموں نے مطالعہ کیا، جو اپنے دور کے بہت بڑے بڑے گائناکالوجسٹ تھے، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بے اختیار کلمہ پڑھ لیا کہ یہ کلام کسی بھی صورت میں کسی انسان کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا، بلکہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بھیجنے والے خالق کائنات نے دیا ہے، یہ کلام بھیجا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کسی علم، ہدایت، روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جب تک اللہ نوازتا رہتا ہے کھڑے رہ کر الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے، بڑا خیر خوبی سے ہوں، بہت اچھا ہوں، یہ ڈائلاگ تو بولتے رہتے ہیں، ذرا اللہ نے مصیبت میں ڈالا یہ اپنے ایڑیوں کے بل پھر کے رہ جاتے ہیں۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو اے دنیا والوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد نہیں کرے گا، تو وہ اسے چاہیے کہ رسی لگا کر آسمان تک پہنچے اور دیکھے کہ کون سی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو عطا کر رہا ہے وہ اس کے ملنے سے روک سکتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا زمین پر سایہ پڑتا ہے، اور یہ سایہ سجدہ کر رہا ہے اپنے رب کو۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کافروں کے لیے لباس، آگ کے لباس تیار کرا دیے ہیں جو ان کو قیامت کے دن پہنائے جائیں گے، اور اس جہنم میں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور پھر ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے ہوں گے جن سے ان کی مزاج پرسی کی جائے گی۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ سونے چاندی کے کنگروں سے آراستہ ہوں گے، ریشم کے لباس میں شاہی تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہے انعام اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 24 کے بعد 25 میں شروع کر رہی ہے۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، صحابہ اکرام کو عمرہ یا حج کرنے سے روکا گیا؟ نہیں روکا گیا۔ کب روکا گیا؟ جب وہ ہجرت کر کے صحابہ مکے سے مدینہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینہ آ گئے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کی کتاب کا، ویصدون عن سبیل اللہ، آج وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، نہ صرف اللہ کے راستے سے دین قبول کرنے سے روک رہے ہیں بلکہ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے بھی روک رہے ہیں، جبکہ ہم نے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہاں پر آنے والوں میں ہر کسی کے حقوق برابر رکھے ہوں، چاہے وہ یہاں رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں۔ اب جو لوگ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس ظلم کی سزا دے گا۔ یاد کرو وقت جب ابراہیم نے اس گھر کو بنایا تھا، اس بوانہ لابراہیم و مکان البیت، اور کس لیے بنایا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اس سے کسی رتی برابر اس میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے گا، اور گھر کو پاک کیا جائے، کس لیے؟ وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور قیام و سجود کرنے والوں کے لیے، اور یہاں پر نہ صرف آئیں بلکہ دور دور وَأَذِّن، اے ابراہیم اب دوبارہ پھر اعلان عام کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اعلان عام کر دو لوگوں کے لیے کہ حج کے لیے آئیں دور دراز کے علاقوں سے اونٹوں پر سوار ہو کر، چاہے وہ، اور یہاں پر آ کر قربانیاں دیں، جب قربانیاں دیں مما علی ما رزقہم من
من بہیمۃ الانعام، ہم نے جو جانور تمہیں دیے ہیں اور جنہیں تم ذبح کر کے کھا سکتے ہو، جب ذبح کر لو تو فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور اپنی تمام منتوں، مرادوں اور نظروں کو اللہ کے پاس پورا کرو۔ ہر منت، مراد، نیاز، نظر اللہ ہی کے نام کی بنائی جائے گی، مانگی جائے گی۔ تمہارے لیے مویشی جانور ہلاک کیے گئے ہیں، بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی بتوں کے پاس لے جا کر ان کی قربانیاں مت کرو، چاہے وہ بتوں کی مورتیاں ہوں، چاہے مسلمان بزرگوں کی قبریں ہوں، ان کے پاس لے جا کر ذبح کرنا یہ حرام کے درجے میں آئے گا۔ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تشریح میں سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں، سورہ حج میں بھی، معرف القرآن جو 8 جلدوں میں لکھی گئی ہے، ہم نے ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر ہے، ہر امت کی عبادت کا طریقہ مقرر ہے، حج کے ارکان کا طریقہ مختلف رہا ہے، روزوں کا طریقہ مختلف رہا ہے، نمازوں کا طریقہ مختلف رہا ہے، زکوٰۃ کے جو اللہ نے مقدار مقرر کی وہ اللہ ہر کسی کے لیے، لہٰذا آئندہ جب کو بھی تم اللہ کے نام پر ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، دوسرے کو بھی اسے کھلاؤ، اس لیے کہ تم جو قربانیاں دیتے ہو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، سوائے یہ کہ کس نیت سے تم نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ اور آج ذرا 1 منٹ کے لیے سوچ کر دیکھیں، آج کا مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے تو سینکڑوں ریال خرچ کرتا ہے اپنے آرام کے لیے، ایئر کنڈیشن اے سی کے مکان میں رہوں گا، فلیٹ میں رہوں گا، مسجد سے قریب ہونی چاہیے، ہر طریقے سے مجھے مینا میں بھی اگر مجھے ٹینٹ ملے تو اے سی کا ٹینٹ ملے، بے تحاشا مال خرچ کرے گا اپنے آرام کے لیے، اور جب قربانی دینے کی باری آئے گی تو 25 ریال خرچ کرے گا، 25 سعودی ریال، جو بڑی مشکل سے ہوتے ہیں عمان کے 25 ریال ہوتے ہیں، سعودی کے 2500 ریال، یعنی اللہ کے نام پہ جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی مائنیوٹ ہے، اور اپنے آرام کے لیے جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو ایک حکم دے رہا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں سے صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق کے، اس لیے کہ انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی تھی، ربنا اللہ، ہم کسی بت کو، خدا کو نہیں مانیں گے، ہمارا اللہ تو بس ایک اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو نہیں ہٹاتا اور دفع نہیں کرتا تو یہ دنیا میں جتنی عبادت گاہیں ہیں، خانقاہیں، گرجے، معبد، مندر، مساجد، اس جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، سب کے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ آج سب کانٹیننٹ میں مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، ان ڈھانے والوں کو یہ احساس نہیں کہ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، اور اگر وہ اپنی ضد پر آ جائے، اگر اللہ کے حکم کہ خدا نخواستہ وہ دیگر چیزوں کی طرح نافرمانی کرے تو تمہارے منادر کے تو یہاں شکل نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ہم احترام کرتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے نبیوں کی عبادت گاہیں ہیں، آج ان کے نام گرجا ہو، مندر ہو، سینیگاگ ہو، گردوارا ہو، جو بھی ہو، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی عبادت گاہیں ہیں، لہٰذا ان کو ہم نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، جب ہم تمہیں زمین پر اقتدار دیں، ان الذین مکناہم فی الارض، تمہارا پہلا کام ہوگا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، 4 کام تمہیں کرنے ہوں گے۔ نماز قائم کرو گے باجماعت، نماز نہ پڑھنے والے کو جیل کی سزا ہوگی، زکوٰۃ نہ دینے والے پر ٹیکس لگایا جائے گا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے گا، نیکی کا تم حکم دو، برائی کو ہوتے ہوئے مت دیکھو، ہاتھ سے روکو۔ اس سے کچھ پیغمبروں کا درمیان میں ذکر آیا ہے، آپس میں ہر نبی نے یہی کہا کہ میں تو تمہیں صاف خبردار کرنے والا ہوں، ہم کوئی ڈنڈے کے زور پر تم کو مسلمان کرنے نہیں آئیں گے۔ اللہ اپنی شان بتا رہا ہے کہ اللہ رات سے دن کو، دن سے رات کو نکالتا ہے، کائنات اس نے بنائی ہے۔ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے لیے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اپنی
تمام پیداوار کو نکال کر تمہیں دیتی ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا بھی طریقہ، جب عبادت کا طریقہ مختلف تھا تو عبادت گاہوں کے طریقے بھی، عبادت گاہوں کے اسٹرکچر بھی الگ الگ تھے، اس لیے ان عبادت گاہوں کو مسلمان جوش میں جذبے میں آ کر انتقاماً کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر اللہ مثال دے رہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگ، ایک مثال دیتے ہیں، غور سے سنو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دے رہے ہیں، اس کو توجہ سے سنو۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، تم جس کو بھی پکارو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کسی کو جو پکارنا چاہو، غریباً نواز پکارو، تم ان داتا مائی باپ پکارو، غوث اعظم پکارو، تم جو چاہے پکار لو، تم جنہیں پکارے وہ زمین میں مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان کے سامنے ان کے رکھے ہوئے کھانوں میں سے اور ان کی درگاہوں میں سے جو تم نظر نیاز کی مٹھائی چڑھاتے ہو، مکھی ان میں سے لے جائے تو یہ اس مکھی سے، اس گندگی سے بچا بھی اپنے آپ کو نہیں سکتے۔ ضعف طالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ کیوں؟ اس لیے کمزور ہے کہ تم نے اللہ کو اللہ نہیں مانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ نے، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جتنا قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے خاص بندوں کو، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ایک یہاں پر آیت سجدہ ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت میں 77 میں آیت سجدہ ہے، اور یہاں لکھا جاتا ہے سجدہ عند شافعی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، قریش سے تعلق تھا، پہلے شاگرد بنے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے بعد میں جا کر امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ابو یوسف کے شاگرد تھے حضرت شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ان کا احترام، ان کی عزت و وقار، مرتبہ علم بہت بڑا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور اگر ایک حنفی ایک سجدہ زیادہ کر لے گا تو کیا اس کا عبادت میں کمی آ جائے گی؟ کیا اللہ اس کو جہنم میں سجدہ کرتے کس کے لیے؟ سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اگر امام شافعی نے اس آیت سے یہ حکم لیا کہ یہاں یہ آیت سجدہ ہے، تم سجدہ کرو، کرنا چاہیے، ورنہ ہم متعصب بن کر رہیں گے۔ اور اگر فرض کر لیجئے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ آیت واقعی آیت سجدہ تھی، اور اے مسلمانوں، اے حنفیوں، اے مالکیوں، اے حنبلیوں، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ اور وہ ہمارا عمل کا دور نہیں ہوگا، وہ حساب کتاب کا دن ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اپنی ذات کو، اللہ کو سجدہ نہ کرنے کے سبب تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ آخری آیت بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 78، ہو سکے تو یاد کر لیجئے۔ آپ اور میں مسلمان ہیں تو کس لیے؟ اللہ کی رحم کرم مہربانی عنایتوں سے ہیں، اور اس لیے اللہ نے ہم کو چن کر کچھ کام ہمارے سپرد کیے ہیں۔ آئیے آیت سنتے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹس ان دا وے آف اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو، کوششوں کو، اپنی کاوشوں کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو۔ کس لیے؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، نہ پیدائش میں، نہ شادی بیاہ میں، نہ موت مٹی میں۔ یہ دین بڑا آسان سہل بنا کر لائیں۔ جہالت کی تمام رسمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں میں ڈال لی تھی، ان کو گرا کر، لیکن تم نے وہی زنجیریں اٹھا کر پھر گلوں میں ڈال لی۔ آج مسلمان گھروں میں شادی ہوتی ہے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ان کی، ہم کو جہیز چاہیے، جوڑے کی رقم چاہیے، اور یہ مطالبہ وہ مطالبہ، جبکہ تم کو دینا چاہیے تھا، لڑکی کو مہر دینا تھا، اور تم ولیمے کی دعوت تمہیں کرنی تھی، لیکن ہم یہ نہیں کہ پیدائش پر بیگم کا ہم چھلا منائیں گے، چھٹی منائیں گے، عقیقہ نہیں کریں گے ہم، قربانی بکروں کی، لڑکی ہو تو ایک بکری، لڑکا ہو تو دو، یہ قربانی، بال نہیں نکلوائیں گے، بالوں کے وزن کی چاندی کو خیرات نہیں کریں گے ہم۔ مر جائے تو 3 دن صدمہ کرو بس، سوائے عورت کے جس کا شوہر کا انتقال ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن کرے گی، ادروائز ایک مسلمان، میرے باپ کا انتقال ہو، بھائی کا ہو، عزیز کسی کا انتقال ہو جائے، مرد کے لیے 3 دن سے زیادہ کوئی غم نہیں ہے۔
ہم نے وہاں اس کی جگہ تیجا کر دیا، تیسرے دن لوگوں کو بریانی کھلا رہے. ارے تیرے کو کسی کو شرم لاحق ہوتی ہے؟ باپ مر گیا ہے، تیسرے دن تمہارے گھر میں بریانی کھائی جا رہی ہے، تمہارے حلق سے نوالا کیسے اتر رہا ہے؟ 10ویں دن پھر کھا رہے ہیں. یعنی تم کو باپ کی موت کا صدمہ نہیں ہے، تم خوشیاں منا رہے ہیں کہ راہ میں کاٹا تھا، خوب کم وقت کمایا، ہمارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، اس لیے ہم بے تحاشا ہاتھ کھول کر خرچ کریں گے. اب برسیاں، کم وقت حرام خور برسیاں مناتے ہیں آج. اعوذ باللہ من، اللہ رحم کرے ہم پر، اس امت مسلمہ پر. ایک ایک ساتھ رقعے چھاپے جاتے ہیں باپ کے نام کے، اس پر بلیک آؤٹ لائن ڈال کر کہ بلیک رنگ کی وجہ سے ہم صرف صدمہ منا رہے ہیں، نہیں کھلائیں گے تم کو بریانی. تم کو باپ مر کر 1 سال ہو گیا، کم وقت نے دولت کمائی تھی ہمارے لیے، سانپ کی طرح پھن گاڑے بیٹھا تھا، آج مر گیا ہے، ہم خوش ہیں، اب اس دولت پر ہمارا قبضہ ہے، ہم من مانے طور پر اس خوشی کے موقع پر تم کو کھلائیں گے. یہ رسموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچانے آئے تھے، لیکن ہم نے پھر ان کو گلے میں ڈال دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین. ان کے زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں بھی تمہارے نبیوں کے ماننے والے کا ایک ہی نام کا کیا نام تھا؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ہر دور میں نبیوں، اللہ کے ماننے والوں، نبیوں کے امتیوں کا ایک ہی نام تھا، وہ تھا مسلم، فرما بردار. ہم نے کیا کیا؟ دنیاوی اعتبار سے بنائے، پٹھان، مغل، لبا، سید، شیخ، ہم یہ. اور دنیاوی دینی اعتبار سے حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، عبادی، ہم نے یہ دین دنیا میں ہم نے فرق. اب تو اس سے بھی گئے گزرے ہو کر علاقوں سے پوچھا جاتا ہے تم کہاں کے ہو بھائی؟ اب ملکوں کے نام سے جانتے ہیں. اب ملکوں میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کسی اسٹیٹ کے، اب اسٹیٹوں کا، یعنی ہماری تقسیم ہوتی ہے، زبانوں کی بنیاد پر ترجیحاں دی جا رہی ہیں، رنگ نسل کی بنیاد پر ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المومنون اخوہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم. ہم ان تمام باتوں کو بھول گئے. اور یہ کام تمہیں کیوں کرنا پڑے گا بھائی صاحب؟ لیکون الرسول شہیداً علیکم، قیامت کے دن اٹھ کر آئے تمام مسلمانوں، قیامت تک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، رسول اٹھ کر تم پر گواہی دیں گے. وَتَكُونُوا شہید 14 علی الناس، اور تم سے پوچھا جائے گا تمہارے زمانے کے لوگوں کے بارے میں، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو ان لوگوں تک پہنچایا؟ چلیے مان لیا نہیں پہنچایا. اللہ ابھی بھی مجھے اور آپ کو ایک موقع دے رہا ہے، یہ کام کرو. تم کیسے کر سکتے ہو؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، شعور کی نماز. وہ نہیں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، دماغ کہاں ہے؟ دکان میں، دفتر میں، کہاں لگا ہوا ہے. اب یہ تراویحوں میں جتنے کھڑے رہتے ہیں بیچارے مسلمان، 20 تراویح میں وہ پیروں پر ایک پیر سے اچھلتے، دوسرے پیر پہ اٹل مٹل کرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. ان کو قرآن یاد نہیں ہے سوائے چند سوروں کے. اب وہ بیچارہ امام کیا پڑھا ہے؟ البتہ کان بڑے ہوشیار ہیں ان کے. جیسے امام بولے گا اللہ اکبر، وہ رکوع میں غٹ بلکہ رکوع کے اندر چل جائیں. اللہ، دماغ کیا ہے؟ دماغ بازار میں بیگم آتے خود چٹھی دیے تھے، کیا لاؤ؟ بولے دھنیا، پودینہ، کری پتہ، اور بچے کے کپڑے لینا ہے، اور آج تو رش بہت زیادہ ہوگا. تمام دماغ ادھر چل رہا ہے. البتہ امام نے جیسے کہا اللہ اکبر، ہم غوطہ ہمارے رکوع میں چلے گئے، غوطہ ہمارے سجدے میں چلے گئے. نماز میں دل کہاں لگ رہا ہے؟ قرآن سے تعلق جوڑو، ایک ایک سورے کو 10 بار پڑھو. عربی مت نہیں سیکھتے، مت سیکھو. کوئی اللہ نے کوئی قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی. جب تک تم قرآن کو توجہ کے ساتھ سیکھ نہیں لوگے، عربی زبان کے اندر تمہیں معاف نہیں کیا جائے. نہیں، اللہ تمام مسلمانوں سے دنیا بھر کے یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتا. البتہ ایک ایک سورے کو 10 15 مرتبہ اپنے موبائل میں بھر کر پڑھ لو، جو یاد ہے. انشاءاللہ دیکھو خود ہی اس پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے. زکوٰۃ دو، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرو، اور قرآن کو مضبوطی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. تو کیا ہوگا؟ اللہ کون ہے؟ ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا مولا. تم کون سے ولیوں کی تلاش میں ہو؟ اللہ تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مولا ہے وہ تمہارا، بہترین مددگار ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.